हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आपको? चलें। अच्छा चलें, ठीक है, अपना ना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए हमारा ये तो एजेंडा होगा जो आज हमने ना थोड़ा सा कवर करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। तो उसमें अब थोड़ा थोड़ा हम देखते हैं कि बेसिकली हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम देखते हैं कि इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं ओ एस, इसको ओ एस भी बोलते हैं, ओ एस ऑपरेटिंग एंड सिस्टम। ऑपरेटिंग के इस जो वर्ड है वो ऑपरेशन से निकला हुआ है, ठीक है। ऑपरेशन मतलब कुछ भी हमने कोई भी ऑपरेट करवाना है, कोई भी चीज़ या कोई हम वर्क करना चाहते हैं, वो हमारा एक ऑपरेशन होता है। तो सिस्टम क्या है? सिस्टम हमारा ये है जो हमारा प्रोग्राम रन करता है, ठीक है। इसका बेसिक ये मतलब बनता है कि हमारा जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, हाई लैंग्वेज जो है वो कमांड हमारा सिस्टम जो यूज़र कमांड देता है वो हमारा कर्नल को जाती है। कर्नल जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दोबारा यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन देता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसके बाद जो आउटपुट हमें देता है, बेसिकली ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी हम जो चीज़ें देखेंगे, डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये थोड़ा सा ब्रीफली हमने देखा था। इनको इन डिटेल हम इन फ्यूचर देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी देखी थी, डेडलॉक देखे थे। तो उसके बाद हमने जो आज डिस्कस करना है बेसिक वो है सिंगल यूज़र सिस्टम क्या होते हैं। उसके बाद बैच सिस्टम को देखेंगे कि बैच सिस्टम क्या हैं, और मल्टी प्रोग्राम सिस्टम देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे और ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो हम टाइम शेयरिंग सिस्टम देखेंगे कि ये क्या है, रियल टाइम सिस्टम देखेंगे। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस लेक्चर की इंटरप्ट्स देखेंगे, ड्राफ्ट्स देखेंगे एंड सिग्नल्स देखेंगे। इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे कि सीपीयू क्या है, आईओटी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड मेमोरी प्रोटेक्शन, मतलब सीपीयू की प्रोटेक्शन कैसे होगी, इनपुट आउटपुट की अपना प्रोटेक्शन कैसे होगी, एंड मेमोरी प्रोटेक्शन क्या है। सबसे पहले हम आते हैं सिंगल यूज़र सिस्टम क्या होते हैं। सिंगल यूज़र सिस्टम ये जो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सिस्टम है जो हम मतलब सिंगल यूज़र उसे ऑपरेट कर सकता है, उसे हम सिंगल यूज़र सिस्टम कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है डिस्क ऑपरेटिंग, डोस जिसे कहते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो ऐसे सिस्टम पर्सनल यूज़र सिस्टम है, इसको हम इन्हांसमेंट भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम है, ठीक है। यूज़र कन्वीनियंस एंड रिस्पॉन्स, जो हमारी मतलब जो भी हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी रिस्पॉन्स चाहिए होता है, या सिंगल पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम इसे। इसको हम एडवांस भी कर सकते हैं, जैसे मल्टी प्रोसेस भी इसे करवा सकते हैं, मल्टी यूज़र भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ये लिनक्स पे भी हम विंडोज़ में भी इस्तेमाल करते हैं सिंगल, और मैक जैसे हम मैकबुक इस्तेमाल करते हैं, सिंगल यूज़र भी इसे इस्तेमाल करता है, और विंडोज़ भी रन हो जाती हैं, यूनिक्स एंड लिनक्स भी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ थोड़े से इसमें और भी हैं, जैसे
ملٹی یوزر سسٹم ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ملٹی یوزر ہوتا ہے, ملٹی پروگرامنگ یوزر سسٹمز ہوتے ہیں. اب ملٹی یوزر سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ایسا سسٹم ہے جسے ایک سے زیادہ یوزر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی جو بیسٹ ایگزامپل مطلب جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں. جو ہمارا میڈیکل اسٹور ہے اس میں ایک سرور سسٹم ہوتا ہے. اس میں بیسیکلی ہم کیسے یوز کرتے ہیں, ایک ہمارے پاس سرور سسٹم ہوتا ہے, اس کے بعد باقی جو ہوتے ہیں اس میں سیپریٹ کلائنٹ سسٹم ہوتے ہیں. کلائنٹ اب 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. تو جو مین ڈیٹا ہمارا سرور پہ یوز ہو رہا ہے, جو ہم نے ریٹریو کروانا ہے, وہ کلائنٹ والا جو ہمارا سسٹم ہوگا وہ سرور کو ایکسیس کرتا ہے. تو بیسیکلی سسٹم جو یہ سرور لیول کی یوزر ہوتا ہے کہ سسٹم ہمارے پاس ایک ہی ہے جو سرور پہ ہم نے رکھا ہوا ہے, اور جو یوزرز ہیں وہ مطلب 1 اور 2 مطلب مور دین 2 ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا سسٹم ایسا ہے جسے ملٹیپل یوزر استعمال کر سکتے ہیں, اسے ہم ملٹی یوزر کہتے ہیں. یہ سسٹم بینکس میں استعمال ہوتا ہے, میڈیکل اسٹورز پہ ہوتا ہے, ہاسپٹلس پہ ہوتا ہے. اب بینکس میں کیا ہوتا ہے, جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں ان کا جو بیک اینڈ ہے, جو ڈیٹا بیس ہے, وہ سرور پہ ہی اسٹور ہو رہی ہوتی ہے. تو باقی جو ہم سسٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں جس پہ ہمارا مطلب مینیجر یوز کر رہا ہے, یا آپریشن کا مینیجر یوز کر رہا ہے, یا کیشیئر یوز کر رہا ہے, وہ ہمارے کلائنٹس ہیں جو سرور کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, جو اپنا ڈیٹا سرور سے ریٹریو کر رہے ہیں اور مطلب سیو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ اس کی جو بیسک سب سے اچھی ایگزامپل ہیں جو ہمارے پاس ونڈوز 2000 NT جسے بولتے ہیں, وہ ہماری سرور ونڈو کہتے تھے. وہ سرور مشینز کے لیے بیٹر ہے. جو مطلب ابھی بھی کہیں سرور سسٹم رکھا ہوا ہے تو اس میں جو ونڈوز 2000 NT کہتے ہیں, 2000 بولتے ہیں اسے, سرور ونڈو کہتے ہیں, وہ سرور ونڈو انسٹال کی جاتی تھی ہمارے کسی بھی سسٹم کو سرور بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا یہ بیچ سسٹم ہے, یہ 1916 میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا تھا بیچ سسٹم. اس میں کیا ہوتا تھا, ہمارے پاس کارڈز ہوتے تھے, اسے ہم کارڈز بھی کہہ سکتے ہیں, یا پنچ کارڈ کہہ سکتے ہیں, میگنیٹک ٹیپ بول سکتے ہیں, یا پیپر ٹیپ بولتے ہیں. اس میں ایسا ہے کہ یوزر ہم جو بھی کام کرتے تھے وہ آف لائن ہوتا تھا. ہم جیسے کہ ہم نے اپنا کام کیا, کوئی آف لائن کیا, اس میں انوالو ہوتا تھا, ایک آپریٹر بھی انوالو ہوتا ہے. تو جیسے ہی ہم نے اپنا آف لائن کام یا آف لائن جو بھی جاب پرفارم کی, وہ جاب ہم جا کے آپریٹر کو دیتے تھے. آپریٹر کیا کرتا تھا, یہ جو ہماری ڈسک ہوتی تھی اس کے بیچز بناتا تھا. بیچز بنا کے, جیسے کہ اب ہمارے پاس 3 طرح کے بیچ ہیں, B1 کہہ لیں, B2 کہہ لیں, اور B3 کہہ لیں. ٹھیک ہے. B1 میں ہمارے پاس 2 جابس ہیں, B2 میں ہمارے پاس 3 ہیں, اور بی بیچ جو 3 ہے اس میں ہمارے پاس فار ایگزامپل 4 جابز ہیں. اب جو آپریٹر تھا وہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ بیچ 1 میں جو 2 جابز ہیں اور بیچ 3 میں ہیں, اگر تو وہ C++ سے ریلیونٹ ہے تو وہ ان دونوں کا ایک بیچ بنا کر سسٹم میں پٹ کر دیتا تھا. سسٹم میں وہ جیسے ہی پٹ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ جو ہمارا سسٹم تھا وہ آئیڈیل کنڈیشن میں رہتا تھا, اس کے علاوہ وہ اور کوئی کمانڈ نہیں لے سکتے تھا. ٹھیک ہے. جب تک ہمارا پہلا کام آپریٹ نہیں ہو سکتا. اس چیز کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہی تھا کہ اگر ہم ابھی یہ بیچ لگایا ہے ہم نے اس سسٹم میں, تو وہ بیچ کا رزلٹ ہمیں کل ملنا تھا یا پرسوں ملتا, مطلب بہت زیادہ ڈیلے میں ہمیں اس کا رزلٹ ملتا ہوتا تھا. اور اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ جب تک ہماری ایک جاب کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی دوسری جاب ہم اس پہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے تھے. اس کے بعد 1916 میں ہی IBM نے ایک سسٹم فورٹ ریم کے نام سے اسی سسٹم بیچ سسٹم میں انہانسمنٹ کی تھی کہ یوزر کو اس نے مانیٹر میں اپنا رزلٹ دکھا دیا تھا, کہ اگر یوزر جاتا تھا آپریٹر کے پاس تو آپریٹر وہ رزلٹ یوزر کو ان مانیٹرز پہ دکھا دیتا تھا. تو بیچ سسٹم یہی تھا کہ ہمارے پاس جو تھوڑا عرصہ پہلے ہمارے پاس فار ایگزامپل ایک فلاپی تھی, آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی. سیم اسی طرح تھا کہ ہم نے اگر فلاپی میں اپنا ڈیٹا پٹ کیا ہے تو وہ ہم بیچ سسٹم میں لے کے جاتے تھے, تو وہاں جو آپریٹر تھا وہ اس کا بیچ بنا کے ہمیں رزلٹ دیتا تھا. تو بیسیکلی یہ کنسیپٹ بیچ سسٹم کا ہے, اس میں آپریٹر یوز ہوتا ہے. کیا تھا میموری لیٹ, اس کا یہی ہے جو ہمارا یوزر پروگرام ایریا تھا, جو ہماری یہ ڈسک مینجمنٹ تھی, یا ڈسک جو ہم ٹیپ جو آپریٹر کو دیتے تھے, یہ اس میں ہمارا پروگرام تھا. اور وہ جو بیچ سسٹم تھا اس کا آپریٹنگ سسٹم تھا. یہ جو ڈسک ہوتی تھی وہ آپریٹنگ سسٹم یا بیچ سسٹم میں لگاتا تھا, تو ہمیں رزلٹ وہ ایگزیکیوٹ کرواتا
کے بعد ملٹی پروگرام سسٹم آ گئے. ملٹی پروگرام سسٹم کیا ہے؟ یہ پروگرامنگ ٹیکنیکس تھیں جس کی وجہ سے مطلب ہمارا آپریٹنگ سسٹم ایک سے زیادہ جابس کو رن کرتا ہے. یہ کس طرح کرے گا؟ جیسے ہی ہم نے ایک کمانڈ اپنی ایک پروگرام رن کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وہ جو ہمارا جو سروس رسپانس ٹائم ہے وہ ہمارا پروسیسر یا جس میں ریم بولتے ہیں وہ ریم میں سے آ کے سیو ہو جاتا تھا. دین دوسرا پروگرام ہم نے رن کیا ہے تو وہ بھی ایگزیکیوشن ریم میں جا کر اسٹور ہو جاتی تھی. جیسے ہی جتنی بھی وہ ہماری جابس اس کو ملتی جاتی تھی وہ اسی طرح ایگزیکیوشن کرتا رہتا. تو یہ ہمارا ملٹی پروگرام ہے، مطلب ایک وقت میں یہ ملٹی ٹاسک پرفارم کر رہا ہوتا تھا. جیسے ہم ایک میڈیا پلیئر کی ایگزامپل لیتے ہیں. آپ نے ابھی میڈیا پلیئر آن کیا ہوا ہے VLC، اس کے ساتھ ہی آپ جو ونڈوز کا ملٹی میڈیا پلیئر ہوتا ہے وہ آپ اسے آن کر دیتے ہیں. تو یہ جو پیرالل پروگرامنگ ہوئی ہے یا ملٹی پروگرامنگ ہوئی ہے اتنی نینو سیکنڈس میں ہوئی ہے کہ ہم جج نہیں کر سکتے کہ یہ اس کا رسپانس ٹائم کیا تھا، یا یہ پہلے ایگزیکیوٹ ہو چکا تھا پروگرام، یہ آیا کہ دوسرا ہمارا جو میڈیا پلیئر ہے وہ بعد میں ایگزیکیوٹ ہوا. تو یہ ہمارا ملٹی پروگرام سسٹم تھا جو ریم کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا. جیسے یہ دیکھیں آپ دو اس میں ہمارے پاس CPU برسٹ ہے اور ان پٹ آؤٹ پٹ برسٹ ہے. پہلا پروگرام ہمارا رن ہوا، مطلب یہ دو پروگرام ہے P1 اور P2 کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ جو یلو لائنز ہے P1 نے ایگزیکیوشن لی، اس کے بعد تھوڑا رسپانس ٹائم P2 کو ملا، پھر یہ اسی طرح ورک آ رہا ہے. جتنا جتنا ٹائم سلائس اس کے پاس اویلیبل ہوتا ہے وہ ہمارا جو پروسیسر ہے وہ P1 سے P2 میں شفٹ ہوتا ہے. یہ جو سوئچنگ ہے یہ اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ ود ان نینو سیکنڈ ہے. مطلب ہم ہیومن آئی سے یہ جج بھی نہیں کر سکتے یا ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کتنے نینو سیکنڈ میں سوئچنگ ہو رہی ہے، اور بہت فاسٹ ہوتی ہے. تو اس کا مین فیچر جو ہوتا ہے اسے ہم بولتے ہیں اسپولنگ، سیملٹینیس پر پیری ہیلتھ آپریشن آن لائن. اس کا مطلب یہ کہ ہمارا اسی ٹائم پہ ساری جو ڈیوائسیز ہیں آن لائن آپریشنز ہو رہے ہیں جو بہت فاسٹلی ہوتے ہیں، اسے ہم اسپولنگ بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو سسٹم ملٹی پروگرام سسٹم ہے میموری مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے، CPU شیڈولنگ کر رہا ہوتا ہے. اب میموری مینجمنٹ کیسے کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیٹا اگر ایک لوکیشن پہ پڑا ہوا ہے اور دوسرا جو ڈیٹا ہے ہمارا وہ C ڈرائیو میں ہے اور ایک ڈیٹا ہمارا E ڈرائیو میں ہے، اس میموری لوکیشن سے ہمارے ایگزیکیوشن CPU میں جو ڈیٹا اس نے لے کر آنا ہے، ریٹریو کروانا ہے، وہ میموری مینجمنٹ بھی یہ ہمارا ملٹی پروگرامنگ سسٹم ہی کہہ رہا ہوتا ہے. اور CPU شیڈولنگ بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم کتنا رسپانس ٹائم یا کتنا ایگزیکیوشن ٹائم دوسرے پروگرام کو دینا ہے اور کتنا وہ ایگزیکیوشن ٹائم ہم نے پہلے پروگرام کو دینا ہے. یہ سارے جو فیچرز ہیں یہ ملٹی پروگرامنگ سسٹم میں ہوتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں پروسیس پہلے آیا، سیکنڈ آیا، تھرڈ اور فورتھ پروسیس آیا. ٹائم ملٹی پلیکسر لگا ہوا ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم میں جو ٹائم مینجمنٹ کرتا ہے کہ جاب 1 کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، جاب 2 کو کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے، پروسیس 3 اور 4 کو مطلب سو آن جتنے بھی پروسیس ہیں وہ ملٹی پلیکس کر رہا ہے، ٹائم کو شیڈول کر رہا ہے، ٹائم کو ڈیوائڈ کر کے دے رہا ہے. مطلب ایچ پروسیس کو 1 کو بھی دے رہا ہے، 2 کو بھی، 3 کو، اور وہ یہ اسپولنگ ہو رہی ہے. بیسیکلی یہ ہمارے چاروں پروسیس ایک ہی ٹائم میں ہمارے پاس رن ہو رہے ہیں. بیسک آ گیا ٹائم شیئرنگ ڈیوائسیز. یا ٹائم شیئرنگ ڈیوائس بھی مطلب سسٹم بھی ہے ہمارے پاس، کچھ ڈیوائسیز بھی ہوتی ہیں. تو ہم ادھر ڈسکس کریں ٹائم شیئرنگ سسٹم. ٹائم شیئرنگ سسٹم بھی پروگرامنگ اپنا ملٹی پروگرامنگ کی طرح ہی کام کرتا ہے کہ انٹریکٹیو سسٹم ہے. یہ ملٹی پروگرامنگ ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے وہی والی ایگزامپل ادھر ہم کوٹ کرتے ہیں. جیسے ہی ہم نے VLC پلیئر آن کرتے ہیں اور یا میڈیا پلیئر آن کرتے ہیں، دونوں جو ہمارے ایگزیکیوشن ٹائم ہوگا وہ تھوڑا سا نینو سیکنڈ اگر ڈفرینس بھی آ رہا ہے تو وہ ٹائم جو ہمارا CPU ہے اسے شیئر کر دے گا. فار ایگزامپل ہمارے پاس جو رسپانس ٹائم ہے VLC پلیئر کا رسپانس ٹائم 2 ہے اور میڈیا پلیئر کا رسپانس ٹائم 3 ہے. تو VLC کا جو ہمارا ٹائم شیئر ہوگا 1.5 وہ اس کو شیئر کر دے گا اور میڈیا پلیئر کو وہ 1.5 کر دے یا 1.1 کر دے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم شیئر کر کے یہ دونوں کو سپولنگ کے طریقے سے یہ دونوں کو ہمارا پروگرام دونوں رن ہو جائیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ریئل ٹائم سسٹم. اب ریئل ٹائم سسٹم کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اس میں یوزیج کیا ہے.
یہ بہت یوزفل ہے ویئر وی نیڈ کوئک رسپانس. ایسے سسٹم ہیں، ریئل ٹائم ایسا سسٹم ہے جو ہمیں ایگزیکٹ اور کوئک رسپانس دیتا ہے، اسے ہم ریئل ٹائم کہتے ہیں، ریئل ٹائم سسٹم بولتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے ہمارا میزائل سسٹم ہے اور ہاسپٹل کا جو آپریشن تھیٹر کا سسٹم ہے، یہ ناسا کے سسٹم ہے، یہ جو ایروناٹکس کے جو بھی سسٹم ہے یا کوئی بھی ریسرچر یوز کرتے ہیں وہ ریئل ٹائم سسٹم یوز کرتے ہیں، کیوں ان کا رسپانس ٹائم ہمارا بالکل نینو سیکنڈ میں ہوتا ہے، اور ایگزیکٹ ٹائم جو ہمیں وہ بتاتے ہیں ریئل ٹائم، جو جیسے آپریٹنگ سسٹم نے ہمیں فار ایگزامپل بتایا کہ 2 منٹس ریکوائر ہیں تو یہ 2 منٹس کے اندر ہی ہماری ایگزیکیوشن کریں گے، ناٹ مور دین 2 منٹ، 2.1 سیکنڈ میں بھی نہیں جائیں گے. تو یہ سسٹم کا بہت استعمال کرتے ہیں بیسکلی ناسا والے آپریشن سسٹم میں، جہاں ہمیں پیشنٹ کا ایک کوئی بھی پارٹس کا ڈیٹیل لینی ہے، یا اگر کوئی آپریٹ ہو رہا ہے یا ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے تو ہمیں جو انفارمیشن ہے، جو ڈیوائسز کی انفارمیشن ہے جو ہمیں مانیٹرس پہ شو ہوگی، جو سسٹم دکھائے گا وہ ود ان نینو سیکنڈ ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس پیشنٹ کی ہیلتھ بھی کانشیس ہے. اور جیسے میزائل کے اگر سسٹم میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جو میزائل اگر ٹارگٹ کرنا ہے یا کوئی اگر میزائل آ رہا ہے تو ہمارا سسٹم اتنا ٹائم میں ہمیں رسپانس دینا چاہیے کہ ہم اسے بچ سکیں. تو اس کا سب سے بڑا ڈسوانٹیج یہ ہے کہ یہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے، اور اس کی دو فردر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا 2 ٹائپس میں. پہلی ٹائپس اس میں ہارڈ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم اسے بولتے ہیں. ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم میں یہ ہے کہ ہمیں سسٹم کو مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ آن ٹائم. ہمارا جو سسٹم ہوگا، جو ہمارا پروگرام ہوگا، اس میں ڈیلے نہیں آنا چاہیے، یا ایگزیکیوشن ٹائم اگر سسٹم کو 2 منٹس ریکوائر ہیں تو سسٹم کو 2 منٹس میں ہی ہمیں ہمارا ڈیٹا ایگزیکیوٹ کر کے دینا ہوتا ہے. تو یہ ہارڈ ریئل ٹائم اس کو بولتے ہیں. اور جو سافٹ ریئل ٹائم ہوتا ہے یہ کین بی ڈیلے. بیسیکلی یہ ڈیلے کر بھی سکتے ہیں، جیسے ہمیں اگر 2 منٹس میں یہ ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ میں 2 منٹس میں دوں گا، لیکن وہ 3 سے 4 منٹ بھی لگا دے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس کو ہم سافٹ ریئل ٹائم بولتے ہیں، سافٹ ریئل ٹائم سسٹم بولتے ہیں. تو اس کی تھوڑی سی ایگزامپلس ہیں، مطلب یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں انٹرپٹس، ٹریپس اینڈ سگنل. اب انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں؟ انٹرپٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہینڈ فری میں سانگس گائے ہوئے ہیں، وہ اونچی آواز میں کوئی گانا وغیرہ سن رہا ہے اور کچھ ڈانس وغیرہ پرفارم کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو ذرا سا اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں یا فنگر سے اسے بلاتے ہیں، تو بیسیکلی یہ آپ نے اس کو انٹرپٹ کیا ہے. کمپیوٹر سسٹم میں بھی انٹرپشن اسی کو بولتے ہیں. اب اس کی ہم کمپیوٹر سائنس یا اپنے کمپیوٹر سے ریلیونٹ ایگزامپل کو اس طرح کوڈ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے یا سو آن، جو آپ نے اگر ڈیٹا کیبل کوئی اٹیچ کرنی ہوتی ہے اپنے سسٹم کے ساتھ، جیسے ہی آپ اپنی ڈیٹا کیبل یا یو ایس بی اس کو اٹیچ کرتے ہیں سسٹم میں، تو آپ کو ایک انٹرپشن ملتی ہے. وہ سسٹم آپ کو جو رائٹ سائڈ پہ اپنا بلو دا اسپیکر دکھاتا ہے کہ آپ کے سسٹم کے ساتھ کوئی ڈیوائس اٹیچ ہوئی ہے، یا کوئی فون اٹیچ ہوا ہے، یا یو ایس بی اٹیچ ہوئی ہے. یہ بیسیکلی انٹرپٹ ہے، یہ انٹرپشن تھی. تو انٹرپشن اس طرح کام کرتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی پروسیس چل رہا ہے آپریٹنگ سسٹم میں، کوئی بھی مطلب سون پروسیس ہے، ہم نے براؤزنگ اوپن کی ہوئی ہے یا کوئی میوزک لگا ہوا ہے یا کچھ بھی فون ورڈ کی فائل اوپن کی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ یو ایس بی لگاتے ہیں تو آپ کو ایک ایرر ملتا ہے یا ایک نوٹیفیکیشن ملتی ہے، جس کو ہم انٹرپٹ کہتے ہیں. جو ٹریپ ہے، ٹریپ کیا ہے؟ ٹریپ کوئی پروگرامر کی طرف سے کوئی اگر مسٹیک ہے، جیسے ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں کسی نمبر، مطلب ڈیوائڈیڈ بائی زیرو، ٹھیک ہے، ڈیوائڈنگ بائی زیرو، تو یہ جو ایرر آئے گا یہ پروگرامر کی طرف سے آتا ہے، تو اس کو ہم ٹریپ بولتے ہیں. سگنل کیا ہے؟ سگنل کوئی بھی ایسا کام ہے جو ہم مطلب پروسیس کے درمیان کوئی ایگزیکیوشن کرواتے ہیں. جیسا کہ میں نے کنٹرول سی اگر پریس کرتا ہوں اپنے ڈاکومنٹ میں کسی چیز کو سلیکٹ کر کے، تو یہ ہمارا سگنل ہے جو سسٹم کالز
جو ہمارا مطلب جیسے ہم نے ایگزیکیوشن کرنی ہے تو یہ ہماری ایگزیکیوشن جیسے کنٹرول سی کیا تو سسٹم کالز ہوتی ہیں جو کرنل اور یوزر کے درمیان مطلب ایک سپریشن قائم کرتی ہے، جو پیغام دیتی ہے کرنل کو کہ ہم نے یہ ایگزیکیوشن کروانی ہے۔ بیسیکلی اس کو ہم فردر بھی نیکسٹ اسی لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ کرنل لیول کیا ہوتا ہے اور یوزر لیول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابھی سگنل کا اسی طرح آپ ایگزامپل لے لیں کہ یہ کوئی بھی پروسیس ہے جو ہم نے ایگزیکیوٹ کروانا ہے، یہ ایگزیکیوشن کے لیے ہم نے سسٹم کو فارورڈ کرنا ہے۔ اب انٹرپٹ ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے؟ انٹرپٹ کا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا جو فرینڈ ہے وہ اگر کچھ میوزک وغیرہ سنا ہے تو ہم اسی ایگزامپل کو نیکسٹ فردر نہ موو کرتے ہیں کہ آپ کا دوست اگر میوزک سن رہا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں تو آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے، آپ نے اس کو انٹرپٹ کر دیا۔ اب جیسے آپ نے اس کو انٹرپٹ کیا ہے وہ آپ کو اسٹے کرے گا، آپ کو دیکھے گا گھور کے کہ آپ نے مجھے کیوں انٹرپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ اسے بتائیں گے کہ باہر ڈور پہ اگر بیل ہوئی ہے یا فون کوئی گیسٹ آیا ہے، آپ نے وہ گیسٹ کو لینا ہے، گیسٹ کو روم میں بٹھائیں، پانی وغیرہ پلائیں، اور جو بھی آپ نے اس کو کرنا ہے وہ آپ اس کو انفارمیشن دے دیں کہ یہ کام کرنا ہے، بیسکلی ہینڈل کرنا ہے، ان چیز کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو وہ کیا کرے گا، وہ جیسے ہی اپنا جو میوزک وغیرہ سن رہا ہے اس کو اسٹاپ کرتا ہے، اسٹاپ کر کے وہ ڈور پہ جاتا ہے، اوپن کرتا ہے، اس کو گیسٹ کو ہمارے جو بھی ہے وہ بیڈ روم یا گیسٹ روم میں بٹھاتا ہے، بٹھا کے جو بھی آپ نے اس کو سائن کی ہے ڈیوٹی، وہ ڈیوٹی کمپلیٹ کر کے دوبارہ اپنی پوزیشن پہ آتا ہے اور اپنا میوزک وغیرہ دوبارہ سے وہ آن کر لیتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہوا، ہینڈل کیا اس نے۔ اسی طرح ہمارا آپریٹنگ سسٹم کام کرتا ہے کہ ان کیس ہمارا کوئی بھی جاب یا کوئی بھی پروسیس آ جاتا ہے تو وہ اپنا کام کو سٹاپ کر کے، کیونکہ سسٹم میں آپ نے سسٹم کو اگر ویسے بھی رکھا ہوا ہے، کوئی آپ اس میں ورکنگ نہیں کر رہے تو وہ پھر بھی بیزی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پرفارم کرتا رہتا ہے اپنے فنکشنالٹی یا سسٹم آپ کی جو بھی لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہے اس کی ہارڈ ویئر کو یوز کرتا رہتا ہے کنٹینیوسلی۔ تو جو آپ نے وہ اس نے اپنا ڈیوٹی پرفارم کی، سسٹم نے بھی یہ کرنا ہے کہ آپ کا وہ جو پروگرام آپ نے ایگزیکیوشن کے لیے اس میں کال دی ہے وہ ایگزیکیوشن کروا لی ہے اس نے، کروا کے دین اس نے آ کے اسی پوزیشن میں اپنا جو پریویس کام چھوڑ کر گیا تھا وہ اس نے اگین سٹارٹ کر لینا۔ تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہے انٹرپٹ ہینڈلنگ۔ اس طرح ہماری یہ انٹرپٹ ہینڈلنگ کام کرتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہارڈ ویئر پروٹیکشن۔ اب ہارڈ ویئر پروٹیکشن کیا ہے؟ بیسیکلی ہارڈ ویئر پروٹیکشن یہ ہے کہ ہماری جو بھی جو بھی بیسیکلی ہم نے ہارڈ ویئر کو پریونٹ کرنا ہے، ہارڈ ویئر کو پریونٹ کرنا ہے کہ کوئی اور یوزر یا کوئی ڈیولپر ہماری ہارڈ کو مس یوز نہ کر سکے۔ تو اس میں ہمارے پاس بیسکلی یہ 4-5 چیزیں آتی ہیں، جو مطلب سب سے پہلے ہمارا ڈوئل موڈ ہوگا، پھر آئی او ٹی پروٹیکشن ہوگی، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی پروٹیکشن ہے، پھر میموری پروٹیکشن ہے، دین اس کے بعد ہماری سی پی یو پروٹیکشن آئے گی۔ اب ڈوئل پروٹیکشن موڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ شیئرنگ سسٹم ریسورسز ریکوائرڈ ٹو آپریٹنگ سسٹم ٹو انشور دیٹ انکریکٹ program cannot cause other program to execute incorrectly۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ انشور کرتا ہے کہ کوئی بھی اور انکریکٹ پروگرام ہمارے دوسرے پروگرام کو ایگزیکیوٹ نہ کرے جو ہمارے سسٹم کے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ ہمارا جو بھی ہم نے اس کو کام دیا ہے وہ کریکٹلی ہمارا کام پرفارم ہو، انکریکٹلی پرفارم نہ ہو۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم فار ایگزامپل ہمارا کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے فیس سبمیشن کے لیے جانا ہے، تو وہ جو کلیریکل سٹاف ہوگا، اب یہاں ہمارا جو یوزر موڈ ہے اور کرنل موڈ ہے، یہ دونوں ہم اب جو کرنل موڈ ہوگا وہ ہمارا یہاں میں کیشیئر کو کنسیڈر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جو یوزر ہے وہ جاتا ہے کیشیئر کے پاس، کیشیئر مطلب کرنل، ٹھیک ہے؟ وہ ہماری جو بھی جاب ہے وہ کرنل کے پاس جائے گی، وہاں سے سبمیشن کی جو بھی ریسیپٹ وغیرہ ہے وہ ہمیں وہاں سے ریسیپٹ ملے گی، تو وہ ہم یوزر کو ریٹرن کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ مطلب ٹو وے کام ہے، ہمارا یوزر نے کمانڈ دی کرنل کو، کرنل نے اس کے رسپانس میں جو بھی اس کی انفارمیشن ہے وہ ہمیں یوزر کو ریٹرن کر دیں۔
ٹھیک ہے، اسی طرح ہمارا سسٹم کال بھی کام کرتا ہے. یہی سسٹم کال جیسے یوزر نے ہماری فی واؤچر کے لیے ایک کمانڈ دی ہے، یہی سسٹم کالز کے تھرو کرنل کو جائے گی. کرنل اسی طرح یہ جو انفارمیشن ہے سسٹم کال کے تھرو واپس ریٹرن کر دے گا یوزر کو. تو یہ ہمارا ڈوئل موڈ پروڈکشن ہے. اس طرح ہمارا اب کرنل کوئی اور کام نہیں کر سکتا. جیسے اس کو کمانڈ ملی ہے تو یہ ہمارا ڈولی طور پر مطلب دو طریقے سے پروٹیکشن کرتا ہے. جیسے یہ ہم مانیٹر کو ہم کرنل بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کرنل موڈ ہوتا ہے. اور جو یوزر ہے، اب یوزر نے جو بھی ہمارا جو بھی اسے ریکوائرڈ ہے، اگر وہ انٹرپٹ آتا ہے تب بھی وہ کرنل نے ہمیں یوزر کو اسائن کر دینی ہے کہ یہ ہمارا انٹرپٹ آ گیا یا آپ نے کوئی کل کمانڈ دے دی ہے. تو اس طرح ہمارا یہ پروڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو آج ہم نے ریکیپ کرتے ہیں تھوڑا سا جو ہم نے آج دیکھا ہے. اس میں سنگل یوزر سسٹم دیکھا ہے. اب سنگل یوزر سسٹم کیا تھا؟ ایسا سسٹم جو کوئی سنگل یوزر یوز کرتا ہے، جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم سنگل یوزر سسٹم بھی بول سکتے ہیں. اس کی بیسٹ ایگزامپل آپ کو بتائیے ڈوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا بیچ سسٹم کیا ہوتا ہے. بیچ سسٹم میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیپس ہوتی ہیں یا میگنیٹک ڈسک ہوتی ہیں، جو ہم آف لائن ڈاٹا اپنا جو بھی ورک ہے یا جو بھی جاب پرفارم کرتے ہیں وہ اس میں ہمارا ایک آپریٹر انوالو ہوتا ہے. اس آپریٹر کو جا کر ہم اپنی ڈسک دیتے ہیں. وہ ڈسک کو بیچز کی صورت میں ہم بیچ سسٹم میں لگاتے ہیں. اس کے بعد وہ جیسے ہی ایگزیکیوشن ہوتی ہے ٹائملی، بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ ٹائم کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ آپ کو دوبارہ وہ ڈسک میں ہی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس ڈسک سے آپ دوبارہ آ کے اپنے سسٹم میں یا جہاں بھی ایگزیکیوشن ڈیوائس ہے جو آپ کو ڈسپلے کروائے گی، آپ کو ادھر سے اس کی انفارمیشن ملتی ہے. یہ 1916 کی بات ہے. ٹھیک ہے، تب یہ سسٹم یوز ہوتا ہے. اب ملٹی پروگرام سسٹم کون سے ہیں جو ہمارے ایسے سسٹم جو ابھی ہم یوز کر رہے ہیں ملٹی پروگرام ہیں. اس میں ریم انوالو ہوتی ہے. جو بھی ہم نے اپنی جابس ہے، جو بھی اپنی کمانڈز ہیں سسٹم کو دیتے ہیں تو آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے وہ اپنی ریم میں اسٹور کرتا رہتا ہے. اور جیسے ہی ان کا ٹائم سیکوینس ہوتا ہے، مطلب ایگزیکیوشن ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ ایگزیکیوٹ بھی کرتا رہتا ہے. یہ ایک سے زیادہ ہمارے اپلیکیشن یا پروسیس کو پرفارم کرتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. کیا اس کے بعد ٹائم شیئرنگ آ گیا. ٹائم شیئرنگ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے دو یا تین پروسیس دیے ہیں تو آپ کا سسٹم کیا کرے گا، آپ کا پروسیسر ہر جو پروسیس ہوگا اس کو بیچز کی صورت میں ٹائم فریم دیتا جائے گا کہ اس پروگرام کو اتنا ٹائم ہے، اس پروگرام کے لیے اتنا ٹائم ہے. مطلب ٹائم شیئر کر دے گا، اپنے ریسورسز شیئر کر دے گا اور دونوں کو پروگرامس کو وہ ایٹ اے ٹائم رن بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریئل ٹائم سسٹم آپ کو بتایا. ریئل ٹائم سسٹم یہ ایسے سسٹم ہے جو ہمیں فاسٹلی ایگزیکیوشن ٹائم دیتے ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ ایگزیکٹ اور ڈیفینس وغیرہ سسٹم میں استعمال کیے جاتے ہیں. میزائل سسٹم میں ہمارے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. میڈیکل کی فیلڈ میں بھی استعمال ہوتے ہیں یا بینکس میں بھی ہے. ریئل ٹائم ڈاٹا ہے، جیسے نادرا میں ہمارے پاس ریئل ٹائم ڈاٹا سسٹم ہے. جیسے ہی ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں اسی ٹائم وہ ہمیں رزلٹ ایگزیکیوٹ کروا کے دیتا ہے. اس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہی ہے کہ یہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹریپس اینڈ سگنل. انٹرپٹ وہی ہے جو ہم کسی کام میں کوئی بھی اپنے انٹرفیئر کرتے ہیں یا کسی کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو مطلب آپریٹنگ سسٹم کی لینگویج میں ہم انٹرپٹس کہتے ہیں. ٹریپس کیا ہے؟ جو بھی ہمارا پروگرامر کی طرف سے ایرر ہے تو اس کو ہم ٹریپس کہتے ہیں. مطلب ڈویژن بائی زیرو یہ پروگرامنگ ایرر ہے تو یہ ہمیں ٹریپس ہے. سگنل کیا ہے؟ جیسے ہی ہم نے پروسیس کو کوئی ایگزیکیوشن کو کوئی کمانڈ دینی ہے یا کوئی پروسیس ہے، وہ سگنل کے تھرو ہمارے پروسیسر کو جاتی ہے. تو بیسیکلی سگنلز وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کرنل اور پریویلیجز انسٹرکشن، اسے کرنل بھی بولتے ہیں اور مانیٹر بھی بولتے ہیں. مانیٹر کیا کرتا ہے یا کرنل کیا کرتا ہے؟ ہمارا جو بھی یوزر نے کوئی ٹاسک پرفارم کیا ہے یا ٹاسک کے لیے آگے فارورڈ کی ہے، کمانڈ فارورڈ کی ہے، تو سسٹم کالز کے تھرو وہ ہمارے کرنل کی طرف جائے گی اور کرنل ہی رسپانسبل ہوتا ہے ہمیں فیڈ بیک دینے کے لیے. ہمارا ایگزیکیوشن جو بھی پروگرام رن ہوتا ہے وہ کرنل کے تھرو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر آئی او ٹی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسیز کی پروٹیکشن دیکھی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا مطلب آج کا لیکچر تھا.
باقی نیکسٹ ہم دیکھیں گے اس کے بعد جو فردر لیکچر ہوگا. اب کوئی کویشچن ہے یا کچھ چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. ہاں ایک منٹ. جی یہ دیکھیں اسپولنگ بیسیکلی یہ آپ کو بتایا کہ جو بھی پروسیس ہیں ہمارے پاس، تب یہ پروسیس 1 ہے، پروسیس 2 ہے، پروسیس 3 ہے، پروسیس 4 ہے. یہ جیسے ہی ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں یا ایگزیکیوشن دیتے ہیں سسٹم کو یا اپنے سی پی یو کو ایٹ دا سیم ٹائم، تو ہماری یہ ساری ہی جو بھی سیمنٹینیسلی جو بھی 4 سے 5 جو بھی پروسیس ہوں گے یہ ایٹ اے ٹائم رن ہو جاتے ہیں. رن کس طرح ہو جاتے ہیں؟ ٹائم ملٹی پلیکسر کے تھرو یہ ہمارا پروسیس کرتا ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ کر دیتا ہے. جیسے پروسیس یہاں ہمارے پاس پروسیس 1 ہے، پروسیس 2 ہے، پروسیس 3 ہے، پروسیس 4 ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پروسیس 1 کی بھی آپ نے رن ایگزیکیوشن دے دی ہے، پروسیس 2 کی بھی دے دی ہے، پروسیس 3 کی بھی دے دی ہے، پروسیس 4 کی بھی دے دی ہے. اب جو ٹائم ہمارے پروسیس 1 کو چاہیے یا 2 یا 3 سو آن جتنے بھی پروسیس کو چاہیے وہ ہمارے سی پی یو یا ہمارے پروسیس میں جائیں گے. وہ ٹائم مینجمنٹ کر کے آپ کے چاروں ایٹ دا سیم ٹائم رن کرتا ہے. اس بیسک اس کنسیپٹ کو سیمنٹینیسلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسپولنگ کہتے ہیں. ایک ہی ٹائم میں آپ کی 4 سے 5 پروسیس جو بھی رن ہو رہے ہیں اس کو ہم اسپولنگ کہتے ہیں.